बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में दो अहम तरीन खबरें गर्दिश में हैं। पहली खबर है जनाब मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली के हवाले से, और दूसरी बड़ी खबर है मार्च में, मुमकिन तौर पर मार्च में होने वाले इंतखाबात के अंदर RTS यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के किरदार के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि मार्च में होने वाले इलेक्शन हर सूरत इमरान खान जीत जाएंगे। मरियम नवाज की एक खुफिया गुफ्तगू भी लीक हुई, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ही की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से एक शिकस्त तस्लीम करने के हवाले से उनका बयान भी ज़ेरे गर्दिश है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन इन बड़ी खबर की तफसीलात से पहले दो तीन बड़ी डेवलपमेंट जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर नून लीग के अहम तरीन रहनुमा और साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। नाम है उनका वसीम अहमद खान, और आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। और बिलाशुबा जिससे यह नज़र आ रहा है कि तमाम तर सियासी कुव्वतें मुस्तकबिल के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान ही को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म देख रही हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ सियासी जमातों की विकटें गिरने का अमल जारी है, और तमाम तर जो सियासतदान हैं जो हवाओं का रुख देख रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब बढ़ रहे हैं। PDM ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पर पहुंचाया, और इस वक्त बिलाशुबा मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अगर आम इंतखाबात भी होंगे जब भी, तो तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी और PDM को अबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब है जनाब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे आगे है, और जो तकरीबन 850 के करीब जो नशिस्तों के नताइज इस वक्त तक जो हैं वो सामने आ चुके हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, और उनकी नशिस्तों की जो तादाद है वो जनाब है तकरीबन 275-280 के करीब। और दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो खासा पीछे हैं। लेकिन इसको वड्डे एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम साफ़ी और जंग जियो ग्रुप रिपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, इस मामले को समझ लीजिए। पहले मरहले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इबरतनाक शिकस्त दी अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातों को, दूसरे मरहले में भी, और ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 75 साल सियासी तारीख में जब भी किसी किस्म के बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात हों, आज़ाद कश्मीर के अंदर वही सियासी जमात जीता करती है जिसकी इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में हुकूमत ना होने के बावजूद दोनों मरहलों में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आगे है। जंग जियो ग्रुप ने किस तरह रिपोर्ट किया, पहले इस मामले को समझ लीजिए कि वहां पर पीपल्स पार्टी, नवाज लीग हो या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हो, तमाम ने अलग-अलग अपने टिकट पर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में किसी किस्म का कोई इत्तेहाद वहां पर नहीं था, सब ने अपने इंतखाबी निशानात के ऊपर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। और इस वक्त जो नशिस्तों के नताइज हैं उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तकरीबन इस वक्त उनकी जो नशिस्तों की तादाद है वो 275 से 280 के दरमियान है, पहले नंबर पर वो हैं। लेकिन तमाम तर नशिस्तों की तादाद को जोड़कर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तों की तादाद कुल तीनों ने मिलाकर हासिल की, उसको मिलाकर जंग जियो ग्रुप ने हेडलाइन लगाई कि PTI को शिकस्त और अपोजिशन जमातों को बढ़तरी। बिलाशुबा इस वक्त जंग जियो ग्रुप की सहाफत जो है वो गलाजत से भी एक कदम आगे बढ़कर अब बेशर्मी की इंतहाओं पर पहुंच चुकी है, और वहां पर बैठे हुए वो लोग जो इस किस्म की हेडलाइंस बना रहे हैं, पता नहीं वो किस मजबूरी के तहत, मीर शिकुर रहमान के किन अहकामात के तहत इस किस्म की सहाफत को फ़रोग दे रहे हैं। पता नहीं उनके ज़मीर भी ज़िंदा हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर तमाम तर सियासी जमातों के जो नताइज हैं वो वहाँ पर देखे जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, और उसके बाद कहीं दूर जाकर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग और दीगर सियासी जमातों का नंबर आता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की नशिस्तें वो इकट्ठे करके गिन रहे हैं
ایک کر کے کتنے ہو، باقی تمام سیاسی جماعتوں کی جو نشستیں ہیں وہ ملا کر ان کا ٹوٹل کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے آگے ہیں جناب، اس طرح سے حکومتیں نہیں بنا کرتی اور اس طرح سے الیکشن نہیں جیتے جاتے۔ ہاں، آج بلاول بھٹو زرداری کا ایک اہم ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا نئے عام انتخابات کے حوالے سے، کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو 14 جماعتیں ہیں وہ اتحاد بنا کر عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، لیکن جناب ضمنی انتخابات کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتحاد بنا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا تو 36 میں سے 27 نشستوں کے اندر آپ کو بری ترین جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کے اندر یہ انتخابات ہوئے اور آپ کو شکست فاش ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف اکیلی، عمران خان اکیلے نے 14 جماعتوں کے اس اتحاد کو شکست دی۔ اور آج بلاول بھٹو زرداری کا بڑا سگنیفیکنٹ بیان تھا اس حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جلد اگر انتخابات ہوئے تو اس کا فائدہ ہوگا عمران خان کو۔ بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے یہ بات نکل گئی، الجزیرہ ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ جلد انتخابات ہوں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جلد انتخابات ہوں یا بدیر انتخابات ہوں، پاکستان تحریک انصاف ہی الیکشن جیتے گی، اور اب اس بات کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ وہ مارچ کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف سے شکست کھانا چاہتے ہیں یا پھر وہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف سے شکست کھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے بھی ریت آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے سرک رہی ہے، اور اب یہ فیصلہ بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں 15-16 دسمبر کے آس پاس توڑ دی جاتی ہیں تو پھر آئین اور قانون کے مطابق 15-16 مارچ کے آس پاس یعنی پاکستان میں رمضان المبارک کے آغاز 21-22 مارچ سے پہلے ہر صورت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات جو ہیں وہ کروانا ہوں گے۔ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں ہم نے لانگ مارچ کیا تو ہم نے جلد انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عمران خان نے اپنی حکومت کے دور میں مطالبہ نہیں کیا تو ہم اب ان کا مطالبہ کیوں مانیں؟ کتنی ہی منافقت زدہ یہ بیان ہے۔ جناب آپ تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں تو آپ انتخابات کی طرف جائیں گے، لیکن تمام تر انتخابی نتائج جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو الیکشن میں جانے سے روک رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب مریم نواز کی اہم ترین گفتگو خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کے ساتھ، جس کے نتیجے میں اب ان کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ مریم نواز انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں جو دیگر سینئر قیادت ہے نواز لیگ کی، اس نے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، چاہے وہ عام انتخابات ہوں، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں، گلگت بلتستان کے انتخاب ہوں یا آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں۔ میں نے ہر جگہ پر جا کر مہم چلائی، سینئر قیادت کی طرف سے مجھے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملی، جس کے نتیجے میں آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نواز ہے اس کو چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے اندر بھی بدترین شکست کا سامنا ہے۔ یہ گفتگو سامنے آئی مریم نواز کی خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور دیگر جو سینئر قیادت ہے ان کی، اور جس کے بعد اس وقت مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر بھی بے چینی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس آتے ہیں اور عمران خان کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو جو نواز لیگ کی پوزیشن ہے اس میں کوئی 10 سے 15% جو بہتری ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب آر ٹی ایس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بڑی بحث جاری ہے اسلام آباد کے اندر، اور آہستہ آہستہ راز سامنے آ رہے ہیں، حقیقتیں ریویل ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے اسی پلیٹ فارم پر جو ماضی میں کئی بار یہ معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2013 میں بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بننے سے روکا گیا۔ اس وقت آر ایم ایس تھا، رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا، ہم خود الیکشن کمیشن میں سما ٹی وی کے لیے یہ تمام تر الیکشنز جو ہیں وہ کور کر رہے تھے۔ اس وقت اس قسم کی خبریں بھی آئیں، رپورٹس بھی آئیں، فارم 13، فارم 14، فارم 15، 16 اور 17 کے حوالے سے بے شمار تفصیلی رپورٹنگ بھی ہم نے کی، جس میں ہم نے یہ بتایا کہ کس قسم سے کون سے طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعت بننے سے روکا گیا۔ اور پھر 2018 کے انتخابات جو ہم نے ڈان ٹی وی کے لیے کور کیے، وہاں بھی ڈان ٹی وی کے اوپر ہمارے بلاگز موجود ہیں کہ کس طرح سے 20 سے 25 شہروں میں جا کر سرویز کر کے ہم نے تمام تر ثبوتوں اور اعداد و شمار کے ساتھ بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل میجارٹی حاصل کرنے جا رہی ہے۔ 2018 کے الیکشن کے اندر 272 حلقوں کے اوپر الیکشن ہوئے تھے، اور ہمارے فیکٹ اینڈ فگر اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 140 کے قریب نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں تھی، اور رات جب 12 بجے کے قریب آر ٹی ایس بیٹھا تو اس وقت کم و بیش 138 کے قریب نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل تھی بڑے ہی واضح طور پر۔ لیکن جب 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد گھٹتی تقریباً 114-115 کے آس پاس جو ہے وہ رہ گئی، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملا کر
مخصوص نشستیں ملا کر تقریباً 156 کے قریب جو ہے وہ نشستیں ملیں۔ حالانکہ ہمارے ان اعداد و شمار کے مطابق اور تمام طرف سرویز کے مطابق 272 میں سے 140 کے قریب نشستیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنے جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی نشستوں کی جو تعداد ہے اگر اس کے اندر مخصوص نشستیں بھی شامل کر لی جاتی تو وہ تعداد تقریباً 175 سے 180 کے درمیان جو ہے وہ جا سکتی تھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف سادہ اکثریت کے ساتھ بآسانی حکومت بنا سکتی تھی 2018 کے انتخابات میں۔ لیکن اب نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد کے اندر خبریں ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے کی جو تبدیلی کے حوالے سے نام لیا جا رہا ہے جو ہے وہ اس وقت جناب جنرل آصف غفور کا، اس کے اوپر ہم کل بھی ایک ویڈیو کر چکے، اور انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے انگلیاں اٹھتی ہیں آئی ایس آئی کے کردار کی جانب الیکشن کے نتائج کے حوالے سے بھی، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو، 90 کی دہائی ہو یا 2013 اور 2018 کے انتخابات ہوں۔ تو اس وقت جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اٹھ رہی ہیں جناب آر ٹی ایس کے حوالے سے، جو اس وقت تھے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، جو کہ 11 دسمبر 2016 سے 25 اکتوبر 2018 تک اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز رہے۔ آرمی چیف تھے اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کے متعلق اس وقت یہ بھی مشہور ہوا کہ خواجہ آصف اور چند دیگر لوگوں نے براہ راست انہیں فون کر کے اس حوالے سے کہا تھا کہ اپنی نشست کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد جو نشست خواجہ آصف ہار رہے تھے، جب صبح نتائج آئے تو پتہ چلے کہ وہ یہ نشست جیت چکے۔ تو بہرحال نوید مختار صاحب اس وقت جو ہے وہ، جو کہ مریم نواز کے شریف فیملی کے جو ہیں وہ رشتہ دار بھی ہیں، جب ان کو تعینات کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی تو اس وقت بھی اس حوالے سے کئی آوازیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں۔ بعد میں عمران خان نے جو ہے وہ انہیں تبدیل کر دیا وزیر اعظم بننے کے بعد، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر سامنے آئے تھے 25 اکتوبر 2018 کو، جو اس وقت آرمی چیف ہیں، اور بعد میں پھر عمران خان نے انہیں بھی تبدیل کر دیا، اور جون 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو کوئی غیبی مدد حاصل تھی، تو جناب ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو عہدہ تھا وہ شریف فیملی کے قریب سمجھے جانے والے بلکہ ان کے رشتہ دار، ان کے ریلیٹو، ہم ان کی کوئی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے کسی قسم کی رائے زنی نہیں کر رہے یا اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ تھی کہ وہ شریف فیملی کے مریم نواز کے رشتہ دار تھے، اور ماضی میں بھی انگلیاں ہمیشہ آئی ایس آئی کی جانب 70 اور 90 کی دہائی کے اندر اٹھتی رہی ہیں، اور اب یہ ریویل ہو رہے ہیں، اس قسم کے راز سامنے آ رہے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھنے کے نتیجے میں جناب عمران خان کی حکومت نہیں آئی، بلکہ آر ٹی ایس بیٹھنے کے نتیجے میں تو عمران خان کی سادہ اکثریت کو روک لیا گیا تھا۔ اور اب سوالات یہ کیے جا رہے ہیں کہ کیا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے بعد، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد، کیا سیاست کے اندر کوئی کردار ہوگا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ بارہا اب یہ کہا جا چکا ہے، اور نئے آرمی چیف کے عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی اس قسم کے سگنل آ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور اب اگر عمران خان مارچ میں انتخابات کے جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں انتخابات کی طرف جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ ہمیں کیا نتائج دکھائے گا، کیونکہ اس وقت تمام تر جو سرویز ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ لیکن جس طرح سے جنگ جیو گروپ، وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی توڑ مروڑ کر فیکٹ اینڈ فگر کو اپنی مرضی کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ کے آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں، جو ہے وہ عوام کو جھوٹ جو ہے بتا رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ پورے زوروں پر ہے، پروپیگنڈا پورے زوروں پر ہے، اور یقیناً اس پروپیگنڈے اور اس ایجنڈے کے پیچھے نواز لیگ ہے، کچھ خفیہ ہاتھ ہیں جن کے ذریعے اس قسم کی ایجنڈا رپورٹنگ، غلط رپورٹنگ، اعداد و شمار کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی رپورٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ سامنے آیا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور دوسرے مرحلے کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے آگے ہے۔ پھر پرویز الہی کا بھی اہم ترین بیان، پرویز الہی نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو ہی آواز آئے گی اسمبلی اسی وقت توڑ دی جائے گی، یہ اسمبلی جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے۔ انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا، اس سے پہلے مونس الہی کا انٹرویو بھی سامنے آیا تھا۔ پرویز الہی نے یہ آج اس بات کی وضاحت کی کہ خود وہ اپنے چوائس سے آپٹ کر کے عمران خان کی طرف جو ہے وہ گئے تھے، عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔
پھر سینئر سیاستدان شیخ رشید کا بیان کہ عمران خان 30 دسمبر تک ہر صورت الیکشن کی تاریخ لے لیں گے یا پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ تاریخ جو ہے وہ 15-16 دسمبر ہوگی جب عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے اور انہیں تاریخ ملے گی, اور انتخابات جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں ہوں گے. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا, انتخابات کی تاریخ نہ بھی ملی عمران خان کی تو اسمبلیاں توڑنے کی صورت میں کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے جو عام انتخابات ہیں وہ ہر صورت جو ہے وہ اس کے بعد کروانے پڑیں گے جناب مارچ کے مہینے میں. پھر عمران خان کی مشاورتی ملاقاتوں کا شیڈول بھی آج تبدیل ہوا. اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کے اوپر عمران خان اس وقت ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ہر ڈویژن کے ان سے بھی تفصیلی ملاقاتیں کر رہے ہیں. مقصد ان کا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد جلد انتخابات کے حوالے سے ٹکٹ کی جو تقسیم ہے وہ بھی ہے. اور پھر بلاول بھٹو کا یہ ڈرا سا انٹرویو کہ عمران خان کو فائدہ ہوگا, اور پھر مریم نواز کا بیان کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور انتخابی مہم اور اس کے مقابلے میں نون لیگ کی سینئر قیادت کا بیک فٹ کے اوپر کھیلنا جس کی وجہ سے انہیں انتخابات کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, یہ بھی ان بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ان تمام تر چیزوں سے جو ہیں وہ کیوں ڈری ہوئی ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر 2018 کے RTS کی خبر کو لے کر مستقبل کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں اس کے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ 266 نشستوں پر ہوں گے قومی اسمبلی کی, اور اگر عمران خان 134 نشستیں جیتتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ سمپل میجارٹی حاصل کریں گے, اور اگر 176 نشستیں جیتتے ہیں 266 میں سے تو ان کے پاس 2/3 اکثریت آئے گی. پنجاب اسمبلی کے 297 حلقوں پر عام انتخابات ہونے ہیں. عمران خان 149 نشستیں اگر جیتتے ہیں تو سادہ اکثریت حاصل کریں گے, 198 نشستیں اگر جیتتے ہیں تو 2/3 اکثریت وہ حاصل کریں گے. خیبر پختونخوا کی 115 جو ہے وہ نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوں گے. 58 نشستیں اگر جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو سادہ اکثریت, جبکہ 76 نشستیں اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر 2/3 اکثریت, اور پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 2/3 اکثریت حاصل کر چکی. اور اب ملکی اور بین الاقوامی سرویز تمام تر جتنے بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سادہ اکثریت تو عمران خان ہر صورت حاصل کریں گے پنجاب کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات کے اندر, اور خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت حاصل کریں گے. لیکن اگر کراچی کے اندر بہتر پرفارم کر گئے عمران خان تو یقینی طور پر وہ 2/3 اکثریت کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی آج کی تمام تر اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بان.